बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका कवानीन को मजीद सख्त कर दिया, जिसके बाद अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के जुर्म को बिला जमानत और 5 साल कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। इस ऑर्डिनेंस के बाद लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अगर झूठी खबर पर सजा हो सकती है तो झूठे वादों पर क्यों नहीं हो सकता। हमने बड़ा चैलेंज लिया, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। हजारा सूबा और बाकी जो भी मुल्क में डिमांड है, इनको एक कमीशन के तहत आपके सामने लेके आएंगे। तो हजारा सूबे की तहरीक में बेचारे शहीद हुए, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देगी। अगर सिविल सर्विस अपना काम नहीं करेगी तो हम तो जो मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएं। हम आपको जिस तरह बदकिस्मती से नौकरों की तरह रखा, कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट किया गया, हम आपको इज्जत भी देंगे, कोई मुदाखलत भी नहीं करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। सजा और जजा का कानून लेके आएंगे सिविल सर्विसेज में। स्टेट इंस्टीट्यूशंस है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी, अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर। आपको याद होगा पीका कानून 2015 में नून लीग के दौर में पहली मर्तबा मुतारफ हुआ था, और उस वक्त इमरान खान इसके बारे में क्या कहते थे, आप ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द गिर्द या उससे कम है। इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? सोशल मीडिया को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई थोड़ी सी कैंपेन कुछ बनाता भी है, उसका रिएक्शन आ जाता है। मैं जाती तौर पर फेक न्यूज के खिलाफ हूं, यह हरगिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, फेक न्यूज की तारीफ क्या है, किस खबर को फेक समझा जाएगा? यह कानून इस मामले पर मुकम्मल खामोश है, जिसके बाद यह दहशतगर्दी की दफा जैसा बन जाएगा। आपको बंदा पसंद नहीं और आपने उसे उठाकर जेल में फेंक दिया, और वो केस के फैसले तक जेल में पड़ा रहेगा। क्या यह इंसाफ होगा? और फेक न्यूज की तारीफ कौन करेगा? यह हमारा आज का इशू होगा। मैंने यहां वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे में जाने से पहले मैं आपको माजी के चंद क्लिप्स दिखाऊंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या यह न्यूज फेक नहीं थी? जिस आदमी ने 35 पंक्चर लगाए थे, उसको रिवॉर्ड दिया गया PCP का चेयरमैन बनने का, वो उसकी, और इन सब में कौन कौन शामिल थे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इलेक्टरल फ्रॉड में? ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है। 1,01,000 रुपए का हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया उसने। अगर पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मनीर फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पार्लियामानी अमूर के वजीर हैं। और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अली साहब देखिए, आप खुद भी वकील हैं और आपको पता है कि जब तक किसी जुर्म की कोई डेफिनेशन ना हो, उस वक्त तक उस जुर्म के खिलाफ कोई दफा नहीं लग सकती। अब ये फेक न्यूज़ डेफिनेटली बुरी बात है, मैं हमेशा प्रोटेस्ट करता रहा हूँ, इस पे नहीं होनी चाहिए, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज़ की डेफिनेशन भी होनी चाहिए उससे पहले। और ये जो कानून जो तरमीम हुई है, इसमें फेक न्यूज़ की डेफिनेशन कोई नहीं है कि किसको हम फेक न्यूज़ कहेंगे, और जब डेफिनेशन नहीं होगी तो फिर ये कानून गलत इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया चोई साहब। मैं अभी ये लॉ मैंने ख़ुद पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस हाल ही में जो है वो आया है। तो नॉर्मली तो जो भी लॉ आता है उसमें आपने देखा होगा डेफिनेशंस में उसकी सारी डिटेल होती है। वैसे तो जो प्राइम फेशी है बादी नज़र में फेक न्यूज़
غلط کذب بیانی ہے، جھوٹا بیان ہے کہ آپ فیکٹس اور ہوں اور میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں. فار ایگزامپل جاوید چوئی صاحب جو ہیں وہ ایکسپریس نیوز پہ وہ کام کرتے ہیں اور کافی عرصے سے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت دے، اور میں یہ کلیم کروں کہ جاوید چوئی صاحب جو ہیں وہ ایک اور چینل کا نام لے دوں اور اس کو ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کے طور پہ کہ چوئی صاحب تو جناب بظاہر تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن اصل میں تو وہ ان کے پے رول پہ ہیں. فار ایگزامپل کوئی بڑا چینل نام لینا مناسب نہیں ہے، تو ایسا ہے نہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ غلط ہے. آپ ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں، میں آپ پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی. پاکستان میں ڈیفیمیشن لا چوئی صاحب پہلے سے موجود تھے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. اس میں مختلف عوامل ہیں. تو ایک تو یہ نقطہ ہے کہ فیک نیوز کی خاتمے کے لیے، دوسرا یہ اظہار رائے کی آزادی پہ قطعی کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں وہ جو اظہار رائے کی آزادی کا جو مین ہمارا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19، اس میں آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کچھ پروویزوز ہیں، وہ کمپلشنز اس میں ہیں کہ انٹیگریٹی اور ساورنٹی آف پاکستان اور اسلام کے خلاف نہ ہو، کسی کی ڈیسنسی مورالٹی کے اس کے خلاف نہ ہو. لیکن علی صاحب یہ تو ڈیفامیشن ہے نا. آرڈیننس پاس ہوا ہے، دیکھیں ڈیفامیشن اور فیک نیوز ظاہر ہے، اگر تو فیک نیوز ڈیفامیشن ہے تو ڈیفامیشن کے تو قوانین پہلے سے ہیں، پھر نیا قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی اور اس میں ترمیم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیک نیوز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ڈیفامیشن بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور جو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہو کہ جو کہے گا سزا صرف اس کو ملے گی، ٹیلی ویژن کو، اخبار کو یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو سزا نہیں ملے گی. دیکھیں جہاں تک لاء کا تعلق ہے اس کا جواب تو جاوید لطیف صاحب محترم موجود ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ شاید اس کا بہتر جواب دے سکیں کہ پھر یہ پیکا لاء بنانے کی ضرورت کیوں تھی، کیونکہ ہم نے تو نہیں بنایا. پیکا لاء تو انہی کا بنایا ہوا ہے، ہم نے تو اس میں صرف امینڈمنٹس کی ہیں. وہ امینڈمنٹ سے اگر کوئی ایگری نہیں کرتا تو وہ تو پارلیمنٹ میں اس میں امینڈمنٹس لا سکتے ہیں، اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ لاء کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جواب میرے خیال میں ان سے بنتا ہے، کیونکہ لائے یہ تھے اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن کے زمانے میں بھی یہ بات تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں ہاں، لیکن اظہار رائے کی آزادی کی ایک حد ہے کہ جب میں کسی کی عزت سے کھیلوں، کسی کی پگڑی اچھالوں، کسی کے گھر تک جاؤں تو مجھے وہ آزادی حاصل نہیں ہے، نہ مجھے نہ آپ کو نہ کسی اور کو ہے. اس کو تھوڑا سا ہمیں کچھ نہ کچھ رولز آف دا گیم ڈرا کرنا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ وکیل ہیں، مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر قتل کی سزا جو ہے، جو مثلا قاتل ہوتا ہے اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ نیوز فیک تھی یا جو اس کے جو تاثرات تھے وہ فیک تھے، یہ جو اس سے بات کی وہ غلط تھی، ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے بعد وہ بات درست ثابت ہو جائے تو اس کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، پھر اس شخص کو اٹھایا اور جیل میں پھینک دیا آپ نے. دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا کہ اگر اس میں کوئی سقم ہے تو کوئی بھی لاء پرفیکٹ نہیں ہوتی. وہ جب پارلیمنٹ میں ابھی پٹ ہوگا، جیسے اجلاس شروع ہوتا ہے، جب آرڈیننس وہاں پٹ ہوگا تو اس میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں، حکومتی یا اپوزیشن دونوں بینچز میں سے لائی جا سکتی ہے. کوئی لاء حرف آخر نہیں ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی، یہ بہت ضروری تھا تاکہ اس ملک میں رولز آف دا گیم ڈرا ہوں اور سوشل میڈیا جو بالکل خطرے پہ باقی ایمرجنسی تھی کوئی، وہ نمبر 1. نمبر 2 اب سر دیکھیں نا، 18 تاریخ کو آپ لے کر آئے، 17 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، آپ وہاں پیش کر سکتے تھے، قومی اسمبلی کا اجلاس کا انتظار کر لیتے. کوئی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا سر؟ چوئی صاحب اگر تو آرڈیننس غیر آئینی ہے تو پھر ہم نے خدا نخواستہ غیر آئینی کام کیا ہے، لیکن اگر آرڈیننس آئینی ہے تو آرڈیننس بھی آئین کا قانون کا ایک حصہ ہے، اور جتنے آرڈیننس ہم لائے ہیں اس سے شاید زیادہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ لائے تھے. بہرحال یہ ایک حکومت کا یہ اس کا ایک استحقاق ہے کہ لاء کو اگر ضرورت محسوس کرتی ہے تو آرڈیننس سے آپ کیوں لاتے ہیں. آرڈیننس سے 2 صورتوں میں لاتے ہیں، ایک وہ جب قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 جب کسی لاء کو آپ نے جلد پاس کرنا ہو تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن جلد ہو، اور اس کے بعد اس کو آپ اسمبلی میں پٹ کریں اور اسی طرح اس پہ بحث ہوتی ہے اور اس کی کمیاں سقم نکالے جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے قومی اسمبلی یا سینٹ سے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے میں کم از کم 2-3 مہینے 4 تو لگ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو قانون جلد چاہیے ہوتے ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں آپ نے واقعات دیکھیں. اگر ان پہ ہم نے دیکھیں قدغن نہ لگائی تو میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا، صرف اپوزیشن کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی سخت ہے، لیکن
اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ بندوقیں اٹھا کے ایک دوسرے کے گھروں پہ چلے جائیں گے. اس کو ہم نے کہیں تو ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے تاکہ سیاست میں اخلاقیات کا جو ہے وہ ایک عنصر تو رہے. سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہے اور یہ دو طرفہ استعمال ہوگا کہ اگر آپ کے لوگ یا آپ کے پارٹی کے لوگ بھی الزام لگاتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملے گی. اچھی بات ہے. میاں صاحب یہ فرمائیے, آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا کہ 2015 میں جب یہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا, آپ کی گورنمنٹ نے, تو اس وقت میڈیا آرگنائزیشن نے آپ کو سمجھایا تھا اور تمام صحافتی تنظیمیں ان سب کے وفد بھی آپ کے ساتھ جا کے ملے تھے, اور اس وقت گورنمنٹ کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ قانون پاس نہ کریں, آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے, لیکن آپ اس وقت نہیں مانے تھے. آپ نے صرف اس وقت ایک کفن بنایا تھا, اب اس گورنمنٹ نے اس پہ آخری کیل بھی ٹھونک دی, تو اب آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں سر؟ یہ تو کام آپ نے سٹارٹ کیا تھا. شکریہ جاوید چودھری صاحب, بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون جب بھی بنے اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, نیا قانون بنایا بھی جا سکتا ہے, اور پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے ہے. جہاں تک آرڈیننس کا تعلق ہے, یقیناً قانونی طور پر آپ آرڈیننس لے کر آ سکتے ہیں, مگر قانون اس کا احترام ہوتا ہے جس کو آپ بحث مباحثے کے بعد جو ہے پاس کرتے ہیں یا اس پر عمل درآمد کروانے کی خواہش رکھتے ہیں. اور جو آرڈیننس کے ذریعے چیزیں مسلط کی جائیں یا قانون بنائے جائیں اس کا احترام بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک آئین کا احترام یا اسے مقدس اس لیے جانا جاتا ہے کہ متفقہ طور پر وہ آئین منظور کیا گیا, پوری قوم کا اس پہ کنسنسس تھا, مگر آج تک آئین پر عمل نہیں ہو سکا. اور اگر آئین پر عمل, میرا سوال پھر وہی ہے کہ آپ کو اعتراض کیا ہے اس قانون پہ, اس ترمیم پہ کیا اعتراض ہے؟ ایک سیکنڈ اگر اجازت دے دیں جوید چودھری صاحب تو میں عرض کر دیتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آئین جو آپ نے متفقہ طور پر پاس کیا اس کا تو احترام ہو نہیں رہا, اگر اس پر آپ عمل درآمد کروا دیں تو قانون جو پچھلے بنے ہوئے ہیں وہی کافی ہیں, نئے قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لوگ اس کا احترام کریں گے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض کیا ہے, آپ دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کی کہ فیک نیوز کس کو کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن اسی طرح ہے جس طرح قومی مفاد کی بات کی جاتی ہے, اور قومی مفاد میں ہم نے یہ کام کیا, یہ کون اس کی تشریح کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں نظریہ ضرورت نکل آتا ہے, نظریہ ضرورت کی تشریح کون کرتا ہے, اس کی بھی تشریح وہی کریں گے. پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی حکومت وقت تنقید برداشت نہیں کرتی تو پھر معاشرے میں عدم جو ہے برداشت پیدا ہوتا ہے, اور پھر معاشرہ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے, اور اصلاح کے مواقع کم سے کم ہوتے جاتے ہیں. آج جو کرنے جا رہے ہیں اس سے اور اس وقت کرنے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ میں ابھی میرے صاحب ایک خبر آپ کے ساتھ ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ فیک نیوز ہے یا یہ ٹرو نیوز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے ان کے ایم این ایز اور سینیٹر ہیں اب وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے, جو ملک کے باہر ہیں وہ فوری طور پر پاکستان واپس آ جائیں گے. یہ فیک ہے, یہ ٹرو ہے سر؟ نہیں, یہ خبر درست ہے, اس لیے کہ ہم کسی وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اس لیے ہم اپنے ارکان اسمبلی کو پابند کر رہے ہیں کہ جو باہر ہے وہ پاکستان آ جائے, بلکہ ہم تو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہی رکیں, حلقوں میں بھی نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خبر کل غلط ثابت ہو جاتی ہے تو ذمہ دار آپ ہوں گے یا میں ہوں گا؟ میرا خیال تسی ہو گے, سوال تسی کیتا ہے. جناب منیب صاحب یہ فرمائیے, آپ وکیل بھی ہیں سر اور اینکر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, میں آپ کا ریگولر شو دیکھتا ہوں اور اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے. یہ فرمائیے کہ یہ صحافی اس پہ اعتراض کیوں کر رہا ہے اس ترمیم پہ, کیا ریزرویشنز ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چودھری صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے, سب سے پہلے تو جس طرح علی محمد خان صاحب فرما رہے تھے, قانون یہ استحقاق ہے. دیکھیے قانون کے تحت تو ٹھیک ہے آرڈیننس پروملگیٹ کرنا بالکل ٹھیک کیا صدر مملکت نے, حکومت چاہتی ہے ضرور کروائیں, لیکن ایک غلطی جو کہ مسلم لیگ نون نے آلریڈی کی تھی اس پہ جناب عمران خان ہوں یا جناب عارف الوی صاحب ہوں, بڑا سٹینڈ لیا تھا, انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا یہ ڈریکونین کام کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف امینڈمنٹس پیش کریں گے. مسلم لیگ نون نے وہ نہیں سنی اور آپ کو پتا ہے آلموسٹ کیونکہ میجورٹی تھی بلڈوز کر دیا, سب کچھ قانون بن گیا. اور پیپلز پارٹی بھی خلاف تھی اس قانون کے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے اب انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے قانون کو نا, جیسے آپ ایک لفظ استعمال کیا رہتا ہے, ڈیفیس کر دیا.
اب ایشو کیا ہے یہاں, یہ میں ایگری کروں گا اس بات سے, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ جھوٹ کی خبر چلنی چاہیے, جھوٹی خبر پھیلنی چاہیے, لوگوں کی عزتیں اچھلنی چاہیے. کون جسٹیفائی کر سکتا ہے اسے؟ اور سب سے زیادہ متاثر اینکرز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ آپ یہ دیکھیے کہ جناب فواد چودھری صاحب ہیں, وزیر اطلاعات ہیں, اب وہ میڈیا کے لوگوں سے جب ملتے ہیں یا جب وہ شیئر کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کہ جی ہم یہ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کو, جس کی بائی دا وے نفی جناب عمران خان خود فرماتے رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہے اور یہ بڑا غلط ایکسرسائز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ جو کانٹینٹ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جی ہم اس کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ لوگ بنا رہے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا, ان کو اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا, نہ آپ انہیں بلاک کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہ بلاک بھی نہیں کرتے اور آپ کی بات بھی نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے چوہدری صاحب, یہ ڈیفنس نہیں ہے ایک سٹنگ حکومت کے پاس کہ آپ چوتھے سال میں ہوں, آپ کا نعرہ ایک ریفارمز میں لا ریفارمز بھی ہوں, آپ کے پاس اچھے قانونی دماغ بھی شامل ہوں. پوری دنیا میں جو کرمنل ڈیفیمیشن کا کانسیپٹ ہے اس کو وہ ایروڈ ہو رہا ہے, اس کو کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے. ہم برطانیہ سے انفلوئنس ہوتی ہیں. برطانیہ میں 2009 میں ایکٹ آیا, 2010 میں ختم ہو گیا. کرمنل ڈیفیمیشن نہیں ایگزسٹ کرتی, کرمنل لائبل نہیں ایگزسٹ کرتا. امریکہ بھی بہت سے ریاستوں کے اندر اب نہیں ایگزسٹ کرتا. سو بہت ساری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نی جرک ریئیکشن لیا ہے. محسن بیگ صاحب والا معاملہ ہوا, اس کا دو ایلیمنٹس ہیں نا, ایک تو یہ کہ جو محسن بیگ صاحب کا کانڈکٹ تھا بندوق اٹھا کے اور وہ کرنا, وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے, ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے, انہوں نے غلط کیا. جو حکومت نے کیا ہے اس کا کچا چٹھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھلا. صحیح بات کہ حکومت نے جب جناب عمران خان خود فرما رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور یہ نہیں چلے گا, آپ نے اس کی لیونگ ایگزامپل دے دی ہے. ایک طاقتور وزیر جو کہ وفاقی وزیر ہے, وہ صبح 9 بجے کمپلینٹ کرتے ہیں, وہاں موجود نہیں ہوتے, 9:30 بجے ریڈ ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کال اپ نوٹس ہے, نہ انویسٹیگیشن ہے, نہ گل ہے, نہ بات ہے, پنجابی میں کہتے ہیں سیدھا کہتے ہیں آج بلکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی کمپلینٹس ہیں, ایف آئی اے نے کہا کہ 14,000 کمپلین ہیں, ان میں سے پوچھا گیا کہ کسی اور کے گھر کبھی گئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں گئے, کسی کو گرفتار کیا, انہوں نے کہا نہیں کیا. اب میں بتاتا ہوں چوہدری صاحب کہ 6,500 کمپلینٹ میرے ادارے کی جانب سے, جیو کی جانب سے, اور 173 ریمائنڈرز ہیں اس کے اوپر سائبر کرائم والوں کو کہ حضور اس پہ کوئی ایکشن لیجئے, انویسٹیگیشن ہی کر لیجئے, لیکن کچھ نہیں ہوتا. یہاں آپ بھی بندوق لے کے باہر آ جائیں. نہیں, مجھے تو میں 2 منٹ میں دھار لے جاؤں گا, میری تو شاید ضمانت بھی کوئی نہیں دے گا, علی محمد خان صاحب بھی نہیں دیں گے. لیکن میں ایسا کیوں کروں, میرا تو گزارش یہ ہے کہ جو کام پچھلی حکومتوں نے غلط کیا ہے, یہ کام کنسلٹیٹو پروسیس سے بھی ہو سکتا تھا. میں دوبارہ کہوں گا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی جعلی نیوز کی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی, چاہے وہ خاتون اول ہو, مریم نواز شریف ہو, کوئی اور خاتون ہو, کوئی مرد ہو. کسی کے بارے میں تصحیح آمیز مواد نہیں آنا چاہیے, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے وے. جو نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ تو پھر ایک فروٹلیس ایکسرسائز ہے نا, وہ تو آپ پھر یورانما پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بسد احترام وہ کہتے ہیں نا ہیڈ لیس چکنز کی طرح, آپ کبھی ایک جگہ جا کے ٹکر مارتے ہیں, کبھی دوسری جگہ جا کر یہ قانون لے آؤ. ارے بھائی آپ نے قانون لانا ہے, ترمیم کرنی ہے, ایوولوشن بہت اچھی چیز ہوتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ میک اٹ کنسلٹیٹو. جو میڈیا والا معاملہ ہے اور جو جناب فواد چودھری صاحب کے ساتھ وہ ایک پارلیز ہوتے رہے ہیں میڈیا کے, وہ ایک اور اٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن میں بنیادی بات ایک ہے کہ جو آپ کرمنل ڈیفیمیشن کو انہانس کر رہے ہیں ملک کے اندر, یہ بڑا مطلب مجھے تو کم از کم اس میں فیصلہ کون کرے گا کہ یہ واقعی فیک نیوز ہے یا فیک کامنٹ ہے, اور اس پہ مری فاروق صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جب آپ گرفتار ہو جائیں گے 6 مہینے تو آپ اندر ہی ہیں, اس کے بعد غلط بھی ثابت ہو جائے, خبر 100% درست ثابت ہو جائے تو 6 مہینے تو گئے آپ. ابھی آپ جاوید چودھری صاحب, ابھی میاں جاوید صاحب موجود ہیں, آپ خود ان سے پوچھ لیجئے. ابھی مسلم لیگ نون کی جانب سے خبر آئی جو ان کی ترجمان نے دی, مجھے بتائیے اس کو ڈٹرمن کون کرے گا یہ فیک ہے صحیح ہے؟ کون سی خبر؟ وہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے ممبران کو فون کیے جا رہے ہیں اور انفلوئنس کیے جا رہے ہیں, اور ایک شخصیت کا انہوں نے بغیر نام لیے ریفر کر جگہ بتائی انہوں نے کہ کہاں سے آ رہا ہے. اب مجھے بتائیے اس کے اوپر کیا ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفیمیشن ہونی چاہیے, ڈیفیمیشن کے قانون تگڑا ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن بڑی تگڑی ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کار بڑا تگڑا ہونا چاہیے. لیکن جب بسد احترام برا لگ جاتا ہے, ہمارے بہت سے حکومت میرے دوست ہیں, جناب وزیر اعظم خود اس کا شکار ہے, جناب وزیر اعظم مطلوب ہے اس ڈیفیمیشن کے دعوے کے اندر, وہ جا کے بتائیں عدالت کو کہ کون تھا جس نے 35 پنکچر علیحدہ ہے جی,
वो जो 10 अरब के कितने का उन्होंने किसी ने ऑफर की थी, तो जनाब वज़ीर आज़म जाके बताएं और शहबाज शरीफ साहब को झूठा साबित करें। बिल्कुल सही बात। अली साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैंने ब्रेक लेनी है। 2 फेक न्यूज चली थी पिछले दिनों, एक साकब निसार साहब की एक ऑडियो थी, सो कॉल्ड ऑडियो थी, और दूसरी खातून अव्वल के बारे में खबरें थी। लेकिन अब सवाल यह कि दोनों खबरें पाकिस्तान से इनिशिएट नहीं हुई थी, बाहर से आई थी, बाहर बैठ के लोगों ने उसको अपलोड किया था और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई, बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुई। अब सवाल यह है कि ये जो कानून है हमारा, ये जाहिर है हमारी सरहदों के बाहर तो इंप्लीमेंट हो नहीं सकता, तो जब फेक न्यूज बाहर से आएगी तो गवर्नमेंट उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है? सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अली साहब ये फरमाइए, सर ये फेक न्यूज के ज्यादातर सेंटर्स मुल्क से बाहर हैं, तो जाहिर है बाहर तो ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा हमारा, तो फिर इसका फिर कोई फायदा कोई नहीं होगा, फेक न्यूज तो वहां से आती रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेक न्यूज को छोड़ के आप सिर्फ लोकल्स को के गिर्द गवर्नमेंट घूमती रहेगी, तो उसका क्या फायदा होगा फिर? सर ये देखें, आपने अगर लाइबल या स्लैंडर का लॉ अगर पढ़ा हो, उसका तो मेरे ख्याल में तरीक़ाकार और मॉडस ऑपरेंडाई यही होता है कि अगर मैं उसको शेयर करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसको ओन करता हूँ। तो अगर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर कुछ हुआ है तो ज़ाहिर है हमारी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन वहाँ पे तो नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स वहाँ पे जाके उनकी अदालतों में करना चाहता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा पीको लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई उसको छापता है या उसको शेयर करता है, फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू हुआ, बाहर की रिपोर्ट आई, किसी ने उसको अपने यहाँ पे शेयर कर दिया, तो हो सकता है कि वो उसमें आए, लेकिन ज़ाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशन तो फिर अदालतों का काम है, वो उसको देखेगी कि क्या ये एक रिपोर्टिंग की हद तक बात है या जानबूझकर एक मलाइन करने के लिए प्रोपेगेंडा का उसमें आंसर है, और उसको जो एक फेक न्यूज़ को ओन करके बाकायदा किसी को मलाइन करने के लिए है। तो कुछ इसमें रोल ज़ाहिर है अदालतों का होगा, और वो एरिया है जहाँ पे वकला अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन इसमें मज़ीद अगर क्लैरिटी चाहिए तो मेरे ख्याल में जब ये कौमी असम्बली में पुट होगा या सेनेट में जिस भी ऐवान में पहले पुट होता है, ठीक, तो वहाँ पे इसमें मजीद तरमीम लाई जा सकती है। वैसे अली साहब एक सवाल ये है कि जब भी इस किस्म का कोई कानून बनाया जाता है तो मुतलका महकमों से, मुतलका शोबों से कंसल्ट किया जाता है। तो जब आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे थे ये, तो आपने किसी न किसी से तो कंसल्ट किया होगा। क्या आपने किसी जो टेलीविजन की बॉडी है उससे किया होगा, या अखबारात के बॉडी से किया है, या फिर आपने को प्रेस क्लब्स हैं उनसे बात की है? कहीं ना कहीं तो आपने की होगी ना, या फिर आपने वकला से की, कहीं कंसल्ट हुआ है? देखिए, मेरे ख्याल में चूँकि फवाद चौधरी साहब डील करते हैं इंफॉर्मेशन को, उन्हें लाजमन तंजीमों को कंसल्ट किया होगा। लेकिन जब ऑर्डिनेंस नॉर्मली जब आता है तो उसमें ऑर्डिनेंस में इतनी ज़्यादा कंसल्टेशन तो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब कौमी असम्बली में वो लाया जाएगा तो जो कायमा कमेटियाँ हैं इंफॉर्मेशन की सेनेट में या कौमी असम्बली में, वहाँ उस पर मेंबरान भी होते हैं, सेनेटर हजरात भी होते हैं, और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान भी होते हैं। तो वहाँ वो कंसल्ट भी किया जाएगा, वहाँ उस पर डिस्कशन की जाएगी, और जो भी उसमें सुकम है वो उससे निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब बाद में कंसल्ट किया जाएगा, यानी ऑपरेशन के बाद जाके डायग्नोज किया जाएगा कि कोई मसला है भी था या नहीं था। बहरहाल अच्छी बात है। मियां साहब ये फरमाइएगा, सर ये सबसे ज्यादा फेक न्यूज है उसका मंबा आप हैं, कि आप हमेशा ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फलां तारीख को आ जाएंगे, फलां को आ जाएंगे। अब आप मुसलसल ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चली जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम दोबारा एक्टिव हो जाएगी। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा इसका बड़ा फ़ायदा होगा। फिर आप ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। तो जितनी फेक न्यूज़ आपने दी है, मुझे लगता है कि आप तो 10 साल के लिए अंदर है। चौधरी साहब, मुझे आपकी ख्वाहिश लग रही है कि मैं तो ताहियात ही अंदर रहूंगा जो जिंदगी बाकी रह गई है। जितनी फेक न्यूज़ आपके बयानात ही ऐसे में है साहब। अच्छा, फिर मैं आपके साथ साथ मनीफ फारूक साहब को भी साथ लेकर जाऊंगा। फेक न्यूज़ इन्होंने भी एक की बात की है, इन्होंने अभी बात की है कि जनाब हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम सुनते रहे आप ना हैं, आप भी हमरा ही मुल्ज़म मेरे। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मनीफ फारूक साहब ये बताएं कि अभी इन्होंने एक तर्जमान की बात की और जगह की बात की, फ़ोन कॉल की बात की। तो मनीफ फारूक साहब मेरे छोटे भाई हैं, मगर मैं बड़े अदब से इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या ये बताएंगे कि व्हाट्सएप पर वो JIT क्यों बनी थी, ये बताना पसंद फरमाएंगे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने
किन का जिक्र किया था अपने बयान में, ये फरमाना पसंद करेंगे। जज अरशद मलिक साहब ने अपनी वीडियो में क्या बयान दिया था, ये फरमाना पसंद फरमाएंगे कि जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ने दी थी फैज़ाबाद धरने के हवाले से, ये फरमाना पसंद फरमाएंगे कि राना शमीम साहब ने अपने बयान हल्फी में क्या कहा, साकिब निसार की वीडियो ऑडियो जो है उसमें क्या कहा गया, कामल अली आगा साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने चंद दिन पहले रियासत के हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया, ये बताना पसंद करेंगे कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हैं वफाकी मिनिस्टर आज भी हैं, उन्होंने कहा कि 4 लोगों की बात अगर नवाज शरीफ मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। ये सारी फेक न्यूज मैं दे रहा हूं या कुछ और भी लोग दे रहे हैं? साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट थी, सबसे पहले तो आपने बताना है ये सर। एक हवाला दे दो चौधरी साहब से, मियां साहब से बसद एहतराम मियां साहब, वो जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो क्लियर लिख के बता दिया ना, आप इशारों किनारों में बात ना करें ना। उन्होंने भी कहा मेरे पास सबूत है, शवाहिद हैं, उन्होंने लफ कर दिए। आप भी इल्जाम लगाने से बेहतर है आप एविडेंस साथ लगाएं, और उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं। आपको याद होगा चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज लाई साहब मौजूद हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब अल्लाह ताला सेहत दे मौजूद हैं। कियानी साहब के ज़माने में जनरल कियानी जब आर्मी चीफ थे तो उनको शिकायत थी और उन्होंने कहा हमारे बंदे तोड़े हैं जी और वो पीटीआई में भेज रहे हैं, तो वो ना कियानी साहब के पास तशरीफ ले गए और उन्होंने कहा जनाब हमारे पे मेहरबानी करें, ये देखें जी ये SMS आते हैं हमारे बंदों। ठीक है, उन्होंने वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड है, चौधरी साहब ने कहा जी हमने जाके अपनी दुहाई उनके सामने दी कि हमारे पे मेहरबानी करें, ये ना। मनीब साहब, जनरल साहब ने एक्शन लिया था। मनीब फारूक साहब, मियां साहब तुसी भी कर लो सर। अच्छा मेरी गल सुनो सर, ये फरमाए, ये जो आप ये कहते रहते हैं ना सर, ये पूरी इंफॉर्मेशन दिया करें कि पेशावर से फोन आ रहा है, सर ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आप एक फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और इससे दहशतगर्दी की दफात भी आप पे लग सकती है, कोई दहशत फैलती है सोसाइटी में। अच्छा चौधरी साहब, आपको इतना तो हजम हो नहीं रहा, तो सारा कह दिया तो आपको हजम हो जाएगी कुछ चीजें। खुदा दा खौफ करो, बात सीधी सी है, समझते आप भी हैं, कहलाना मुझसे चाह रहे हैं, और अगर आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं तो हमरा ही आप भी होंगे साथ। सर इस कानून के बाद अब आपको बात पूरी करनी पड़ेगी मियां साहब, और सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इस किस्म की बातें हैं ना जिससे खौफ फैल सकता है, या फिर एक फेक न्यूज फैलने का अंदेशा है, या फेक किस्म के ख्यालात, इससे अब कौम तंग आ जाएगी। फिर इसके या तो आपको 6 महीने की कैद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या फिर अब आपको सच नहीं बोलना पड़ेगा। चौधरी साहब मुझे आप अंदर करवा दें, पर मेरा एक मुतालबा है आपसे। मैं आपसे ये कहता हूं कि नैब ने 2018 के इंतखाबात से पहले कहा था कि नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर जो हैं वो इंडिया के अकाउंट में भिजवाए थे, आपको याद है ना? वो फेक न्यूज थी या 5 अरब डॉलर साथ दिया था? मैंने माफी मांगी थी उसके ऊपर, वो माफी मांग ली थी सर उन्होंने। ना सर ना आज तक नहीं माफी मांगी, आज तक नहीं माफी मांगी। 2018 के इलेक्शन गुजर गए, हमें लोग इंडियन नवाज कहते रहे, और ये बड़ी इलेक्शनों में जलसे जुलूसों में बड़े। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे बताएं आप कि एक इनके वजीर हैं, वजीर दाखिला, जो आजकल छुप गए हैं 2-3 दिन से, उनको कोई पेशीन गोई आजकल नहीं वो दे रहे, उनसे पूछें गेट नंबर 4 जब वो जिक्र करते हैं, जब वो हाथ का जिक्र करते हैं कि हमारे सर पे है, तो उनको कोई नोटिस नहीं जाता, वो फेक न्यूज नहीं होती, वो किसी सबूत से दे रहे होते हैं, कोई पूछने वाला है उनको? फिर जब वो कहते हैं हम सब एक पेज पे हैं। अच्छा वैसे अली साहब के पास जाने दे सर मुझे। अली साहब ये सवाल वैलिड है मियां साहब का कि अगर फर्ज करें कि एक आम आदमी, एक जर्नलिस्ट है या एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कोई अगर बात कर देता है तो वो तो ज़ाहिर है आप उसको पकड़ लेंगे, आप कहेंगे कि इससे तौहीन हुई है और इससे फेक न्यूज़ फैलाई है और इससे सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन जब वुज़रा करेंगे और जब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा जाएगा और जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाएगा तो क्या वो फेक न्यूज़ नहीं होगी? जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ऑल इज़ वेल, और अगर कल ये साबित हो जाएगा ऑल इज़ वेल नहीं था तो फिर मुझे बताइएगा कि फेक न्यूज़ किसने फैलाई? फिर अली मोहम्मद खान साहब फंस जाएंगे। अली साहब नहीं, मेरे ख्याल में चौधरी साहब यू जस्ट प्लेइंग विद इमेजिनेशन, थोड़ा सा इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो उस इंटरव्यू की बात थी, उसमें जो भी बात थी उस पर आज मुनासिब नहीं है बात करना, लेकिन उसमें जिन फैक्ट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया, क्या उसका कोई सबूत है?
دوسرا آپ نے ایک مثال دی، جس طرح بھی آپ نے چوئی صاحب اپنا جاوید لطیف صاحب سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے فلانی تاریخ تک، تو یہ ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے، یہ آپ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہتے، فرض کریں کوئی یہ کہہ دیتا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ رات کو چھپ کے ہندوستان گئے تھے، وہ ایسے ہی ادھر جندال مندال سے ان کے بزنس شاید پتہ نہیں ڈیلیں ہیں کہ نہیں، وہ آتے جاتے رہتے تھے، تو اب وہ گئے نہیں ہیں ہندوستان، اور یہاں کوئی کہہ دے کہ وہ رات کو تو ہندوستان چلے گئے صبح واپس آ گئے، تو دس از فیک نیوز، دس از فیک نیوز. یا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جاوید چوئی صاحب جناب آپ نے جو ہے وہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، کوئی کہہ دے کہ آپ تو جناب لفافہ صحافی ہیں، آپ نے لفافہ لیا ہے، تو اب یہ اس آدمی کو ثابت کرنا پڑے گا نا جی کہ کیا اس نے لفافہ لیا ہے. یہ تو اس چیز کے تو سب شکار رہے ہیں، صحافی بھی شکار رہے ہیں، سیاستدان بھی شکار رہے ہیں، ادارے بھی شکار رہے ہیں. باقی سیاستدان اگر یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں جناب اگلے 2 سال میں یہاں گیس اور بجلی پرووائڈ کر دوں گا، وہ نہیں کر سکا، یہ فیک نیوز نہیں ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کوشش کی ہے، نہیں ہو سکا. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے، اگر یعنی جو جھوٹا وعدہ ہے اس پہ سزا نہیں ہو سکتی، پانی دے دیا اور نہیں دیا، یعنی جھوٹا وعدہ کر دینا. کوئی سیاستدان اگر کہتا ہے کہ میں بجلی دے دوں گا، میں گیس دے دوں گا، میں اسکول بنا دوں گا، میں ہسپتال بنا دوں گا، میں غربت ختم کر دوں گا، میں کوئی 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، یا پھر 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، یہ جو وعدے ہیں سنیں سر، نہیں یہ جرم نہیں ہے. یہ آپ کی ایک رائے ہے. دیکھیں اگر کوئی ایک وعدہ کرتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود پورا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا ہے. لیکن وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا ہی نہیں کرتا، جان کے نہیں کرتا، وہ تو ایک اور، اس میں پھر ایک اور شک ڈال دیں گے نا. وعدہ خلافی کے لیے کیا اس میں ہو سکتا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ فیک نیوز. وہ وعدہ خلافی کی کوئی شک اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ بھی وعدہ خلاف کو پسند نہیں کرتا. باقی اگر آپ انفارمیشن کے لحاظ سے نا ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کاروبار بھی ہے، ہم نے تعلیم بھی اسی میں حاصل کی ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے جرنلزم. اب دیکھیں انفارمیشن سر، انفارمیشن 3 ہوتی ہے. ایک انفارمیشن ہوتی ہے سر، ایک مس انفارمیشن ہوتی ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ انفارمیشن جو یہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ جو چیز میں انفارمیشن سمجھ نہ ہو سکتے آپ کے لیے انفارمیشن نہ ہو. اور مس انفارمیشن یہ ہے کہ میں نے سے غلطی سے میں نے شیخ رشید صاحب کہنا تھا، میں نے علی محمد خان صاحب لکھ دیا، یہ مس انفارمیشن ہے. اور ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ میں جب بھی لکھتا ہوں، جب بھی شیخ رشید کا نام آتا ہے تو میں علی محمد خان لکھ دیتا ہوں. تو اب یہ دیکھیے گا 3 ویریشنز ہیں. یہ جو لا میں نے پڑھا ہے، جو ترمیم پڑھی ہے، یہ اس کو ایڈریس نہیں کر رہی، نہ انفارمیشن کو کر رہی ہے، نہ مس انفارمیشن کو کر رہی ہے، نہ ڈس انفارمیشن کو کر رہی ہے. تو سزا کیسے دیں گے پھر آپ نے اپنی بات میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں میں ایک بار غلطی کر سکتا ہوں، 2 بار کر سکتا ہوں. اگر میں 311 بار غلطی کر رہا ہوں اور میں بار بار کسی صحافی کو لفافہ صحافی کہہ رہا ہوں، کسی شخص کو جان کے کہہ رہا ہوں اور ہر دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں کھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں یہ جو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ ڈس انفارمیشن دے رہا ہوں، جان کے دے رہا ہوں، یہ فیک نیوز دے رہا ہوں. تو تھوڑا سا پھر اس آدمی کو قیمت چکانے دینا جو جان کے پروپیگنڈا کرتا ہے اور غلط پروپیگنڈا کرتا ہے. اور اس کا شکار کون نہیں رہا اس ملک میں؟ وہ بھگت رہے ہیں بھائی جان. بس اب میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بڑا سیریس قسم کا سوال ہے سر. کل بھی وزیر جو خزانہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو شاید 173 ملکوں میں سب سے سستا ملک ہے، یا پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ الگ کہہ رہی ہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ ریٹ بڑھ گیا پیٹرول کا، اس لیے ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی. جب اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو وہ بات آپ کی غلط ثابت ہوتی ہے. تو جب گورنمنٹ کے لیول پہ جب اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے تو کیا وہ فیک نیوز ہوگی یا ٹرو نیوز ہوگی؟ چھوٹی بریک بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. منیف صاحب، یہ جو شوکت ترین صاحب نے کل فرمایا اور انہوں نے کہا کاسٹ آف لیونگ انڈیکس ہے، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ پاکستان 139 کنٹریز. جی علی صاحب آپ جواب دینا چاہتے ہیں. میں علی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. سر کاسٹ آف لیونگ انڈیکس ہے ایک، جس کے ذریعے انہوں نے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ 139 ملکوں میں پاکستان سب سے سستا ہے. علی صاحب صحیح بتائیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، کبھی آپ نے انڈیکس کا نام سنا تھا کاسٹ آف لیونگ انڈیکس؟ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس کی رپورٹ چھپی. اچھا چوئی صاحب دیکھیں، آپ نے بریک سے پہلے بھی میرے لیے سوال چھوڑا، تو تھوڑا سا مجھے اس پہ وقت دیجیے گا. جو حکومت کے کام ہوتے ہیں اس میں آپ
کے سامنے روز بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جس طرح آپ کا صحافت کا کام ہے اس میں بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے خود پچھلی سیگمنٹ میں یہ بات کی کہ اگر جان کے کوئی شخص ایک پروپیگنڈا کے طور پہ ٹرینڈ چلاتا ہے, ٹرینڈ کی بات میں نے بیچ میں ڈال دی, کوئی ایک باقاعدہ ایک مینیپولیٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کہنے, اور بار بار ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے, جس طرح آج کل ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, فیک ٹرینڈز بھی چلائے جاتے ہیں, تو وہ پھر اس چیز میں آ جائے گا. غلطی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے, اتنی باریکی سے اگر آپ نے کرنا ہو تو سب تو جو ہے سارا کام ہی ٹھپ ہو جائے گا. اب آپ نے جو ایک پرٹیکولر ایگزامپل, غلطی نہیں ہے نا. فار ایگزامپل میں اب دیکھیں شوکت ترین صاحب کا فرمانا, مجھے تھوڑا وزیر خزانہ کا فرمانا, اور ایک ایسے انڈیکس کی بات کرنا جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم سر میڈیا میں چھپا ہے, کاسٹ آف لیونگ انڈیکس. سر آپ نے سنا تھا سر کبھی بھی؟ سر میں عرض کرتا ہوں, اب اگر میں ایک وزیر خزانہ ہوں اور میں کسی چیز کو کوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان فلانے حساب سے سستا ملک ہے, یا پاکستان نے اس چیز میں بڑی ترقی کر لی ہے, اور کل کو اس کے بارے میں ایک آتھینٹیکیٹڈ فورم سے اس کی نگیشن آ جاتی ہے یا اس خبر کی تردید ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہمارے فوریکس ریزرو جو ہیں وہ اتنے ارب ڈالر ہو گئے ہیں, جو ایکچولی فرض کریں میں کہتا ہوں 19 ہیں اور وہ 20 ارب ڈالر ہیں فار ایگزامپل, اور اس کی کلیریفیکیشن آ جاتی ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے, اور معلوم ہونے کے بعد اور وہ انفارمیشن پبلک ہونے کے بعد میں بار بار وہی غلط بات بار بار کروں, اس کا مطلب ہے مجھے مال خلیہ کا مرض ہے یا میرے دل میں کھوٹ ہے. لیکن اچھا ویسے ایک اور سوال کر لوں آپ سے سر, اس سے ملتا جوتا علی صاحب, آپ کو یاد ہے کہ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ پائلٹس فیک ہیں, ان کی ڈگریاں فیک ہیں. سر پورے پاکستان کی سیول ایوی ایویشن کی انڈسٹری بیٹھ گئی, آج تک نہیں اٹھ سکی. سر آج تک ہمارے جہاز یورپ میں نہیں جا سکتے. سر ہمیں یورپین کسی ایئر لائن سے جہاز لینا پڑتا ہے, عملہ بھی لینا پڑتا ہے, پھر جا کے پی اے وہاں پہ آپریٹ ہوتی ہے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس کا ایک بیان کا جو نقصان پاکستان کو ہوا, یہ فیک نہیں تھا کہ کسی جگہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ جو انہوں نے کہا تھا ٹھیک کہا تھا. آپ کا نقطہ میں سمجھ گیا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ نے غلام سرور خان صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے جو پائلٹس کے بارے میں بات کی کہ ان کے پاس ان کے جو ڈگریز تھے ان میں ایشوز تھے, تو اگر اب ایک پائلٹ ہے اس کی ڈگری کریکٹ ہے اور سامنے آنے کے بعد بھی کوئی کہے کہ فیک ہے, وہ فیک نیوز میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ کے انفارمیشن ہے کہ غلط ہے اور آپ اس کو شیئر کر لیتے ہیں اور وہ کل کو پائلٹ اپنی اوریجنل شیئر نہیں کر سکتا اور وہ فیک ہے, تو یہ تو ایک انفارمیشن ہے جو آپ نے شیئر کی, لیکن معلومات ہونے کے باوجود کہ اصلی انفارمیشن نہیں ہے نا. جیسے شہریار افریدی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پھر آپ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے ہیروئن فروش ثابت کر دیا تھا, کسی جگہ ثابت نہیں ہو سکا. آپ فرمائیے گا. دیکھیں آپ پرٹیکولرز میں جا رہے ہیں اور میں ہر بات کا آپ کو کوشش کروں گا کہ ایک لیگل پیرائے میں, قانونی پیرائے میں جواب دوں غیر جذباتی ہوئے. دیکھیں رانا صاحب کے بارے میں جو ایشو تھا بڑا سخت ان پہ کیس ہے, جو ہے وہ ابھی بیل پہ ہیں, کیس ابھی ختم نہیں ہوا, تو کیس کا فیصلہ آنے دیں, اس پہ پھر رائے قائم کریں گے کیونکہ بڑا ایک سنگین کیس ہے, اس میں ابھی کوئی بات نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے. جی منی صاحب کی طرف سر آپ تو سر آپ کی طرف واپس منی صاحب فرمائیے گا. سر یہ اگر گورنمنٹ اس قسم کے خیالات کا اظہار کر دیتی, جیسے شہریار افریدی صاحب نے اسپارکو کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا, اور وہ ایک حیران کن قسم کی خبر, اور فواد صاحب نے اسپارکو کہا تھا. اے این ایف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ 97% ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے آلموسٹ, وہ ساری غلط ثابت ہو گئی. غلام سرور خان صاحب کا, یہ شوکت ترین صاحب, ویسے آپ نے سنا ہے یہ جو انڈیکس ہے اس کے بارے میں کبھی؟ نہیں, میں فرینکلی میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے اس کو وہ گوگل کیا تھا, لیکن یہ کلیم آبویسلی یہی ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ حال میں سسٹمیٹک ان کے بارے ریسرچ ہوتی ہے, بہت بڑا پورٹل ہے ان کا, اور یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن گزارش ہے جو صاحب ہم اس کو بڑا سمپل رکھتے ہیں, جھوٹی خبر, فیک نیوز, کسی کی تصدیق, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ڈیفیمیشن ہے. ہاں, لیکن آپ بس اس کو ڈیفیمیشن کو تگڑا کر لیں. میں پہلے بھی کہوں گا, عرض کیا تھا, اب بھی کہوں گا, چوتھے سال میں آ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیے ہم نے اس طرح کے نی جاک ریئیکشنز لینے ہیں اور اس طرح سے ہم کنٹرول کر پائیں گے اس سوشل میڈیا کو جس کے زمانے میں اس کے بارے میں جناب عمران خان فرماتے تھے کہ یہ تو بڑا ہی کو بے وقوف ہوگا کہ جو اس طرح کی اٹیمپٹ کرے گا. اگر آج ان کے دور میں یہ ہو رہا ہے, اور دیکھیے میں دوبارہ کہوں گا, کوئی خاتون ہے, چاہے وہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, کسی کی اہلیہ, بہن, بیٹی, کوئی اینکر پرسن ہے, کوئی جرنلسٹ ہے, ہر ایک کی عزت بہت مقدم ہے,
اس کو تحفظ بھی ملنا چاہیے, جھوٹی خبر نہیں چلنی چاہیے, کسی کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیسکلی معاملات کو ٹھیک کرنے کا. اس طرح سے تو آپ ہر چیز سپوائل کر دیں گے خود ہی. بالکل. میں سے یہ فرمائیے گا, جب آپ کی گورنمنٹ آ گئی, اگر فرض کر رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ آ جاتی, میں فرض کرنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, تو آپ اس قانون کو چلتا رہنے دیں گے یا پھر آپ اس کو ختم کر دیں گے, اور پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرنا شروع کریں گے؟ میاں صاحب کی جماعت نے کچھ نہیں سیکھا. میاں صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ نے فرض کیا یہ کیوں کہا ہے, یہ آپ کیوں نہیں اجازت دیتے ہیں؟ نہیں, آپ کو یقین ہے حکومت بانی جائے؟ نہیں, آپ کو یقین ہے اس کا؟ اچھا, میں فیک نیوز ہو جائے گی. فیک نیوز کا ذکر پہلے میں کر لوں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب روز کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. دو میرے بھائی وکیل بیٹھے ہیں, علی محمد خان صاحب اور منیب فاروق صاحب. آپ ویسے بڑے پڑھے لکھے ہیں, مجھے ان پڑھ بندے کو یہ سمجھا دیں کہ کیا ان کے اختیار میں ہے پرائم منسٹر کے کہ قانونی طور پر یہ کسی کو این آر او دے سکیں؟ اور یہ جب این آر او کسی کو دے نہیں سکتے تو پھر یہ روز اس ملک میں کوئی این آر او دے سکتا ہے تو وہ پرائم منسٹر ہی دے سکتا ہے, یہ یاد رکھیں آپ. کیا فرما رہے ہیں؟ اختیارات صرف پرائم منسٹر کے پاس ہیں. بالکل غلط ہے سر, بالکل غلط. اگر کوئی این آر او دے سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب دے سکتے ہیں, کیونکہ اختیارات صرف وزیر اعظم کے پاس ہیں. نہیں سر, نہیں سر, بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ, بڑی معذرت سے. پرائم منسٹر کے پاس کیبنٹ کی اجازت سے باہر گئے ہیں سر. سر میری عرض سن لیں, یاد رکھیں نہ سر, وہ اگر این آر او تھا تو وزیر اعظم صاحب نے دیا. نہ سر, نہ اس طرح نہ کریں. میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ عدالتوں کے بغیر اور کسی ڈکٹیٹر کے بغیر این آر او کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, پرائم منسٹر کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ فیک نیوز ہے. کیوں کہتے ہیں روز کہ میں این آر او نہیں دوں گا؟ ان کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے, پھر ان پہ لاگو ہوتا ہے, آرڈیننس آ گیا ہے. فارغ کرو انہوں. ویسے چوہدری صاحب ایک سوال ہے, تھوڑا پروگرام آپ کا بڑا بہت ہی زیادہ ضرورت سے سنجیدہ ہو گیا. ایک ویسے سوال ہے, کیا یہ فیک نیوز ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کا جو ہے بڑا دل کر رہا ہے پاکستان واپس آنے کو اور وہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آ نہیں پا رہے, تو کیا یہ فیک نیوز ہوگا یا یہ رائے ہوگی یا انفارمیشن ہوگی, کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا سر. یہ تو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اسے ڈیفائن کر دیں فیک نیوز کو, پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نہ میڈیا پرسن بات کرے گا, نہ کوئی یوٹیوبر بات کرے گا, نہ کوئی سیاستدان بات کرے گا. اس پہ اسے پتا ہوگا کہ یہ میری ڈومین ہے, یہ میری ڈومین سے باہر ہے. آپ نے ابھی فرض کیا نا کہ فرض کرنے کی حکومت آتی ہے, تو یہ بھی فرض کر لیں کہ پھر جاتے ہیں, فرض کریں وہ قانون کو مان لیتے ہیں, علی محمد خان کو یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے آنا تھا, فرض کریں ان کو یاد آ جاتا ہے کہ عدالت کو بلا رہی ہے, تو پھر فرض کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا, تو یہ سارا کوئی فیک نیوز ہوگا. لیکن علی صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دہشت گردی کی دفعات قانون کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کروائی, ہم نے اسپیشل کورٹس بھی بنائی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج تک پاکستان میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ نہیں پہنچے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس شخص کو یا جس چیز کو یا جس ایکٹ کو دیکھ کے کوئی دہشت زدہ ہو جائے وہ اس کا مطلب وہ دہشت گرد ہو گیا دوسرا. اور اس کے بعد اس طرح یہ محسن بیگ صاحب بھی دہشت گرد ہے, اور اس کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جب ہم ڈیفائن نہیں کریں گے تو اس سے پھر پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے. چوہدری صاحب دیکھیں, نہ کوئی پیدائشی دہشت گرد ہے اور نہ کوئی پیدائشی ملا ہے, نہ کوئی پیدائشی شریف ہے, نہ کوئی پیدائشی بدماش ہے. خدا نخواستہ آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک دین والے ایماندار ایک ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں, یا آپ ایک 2 نمبر کام کرنے والے ہیں. ایک ٹھیک ٹھاک آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص ہے فار ایگزامپل, کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ محسن صاحب یہ کریں گے, دیکھیں آپ کے پیچھے آ گئے لوگ, اگر ان کے پاس وارنٹ خدا نخواستہ نہیں ہے یا ان کے اختیار نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ سمجھتے غلط ہے, آپ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اتنی سفکی ہوتی ہے FIA کی, وہاں جو ان سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زندگی کی شاید بہت بڑی بھول ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, جان کی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے, جب انفارمیشن لوگ آپ پستول نکال کے کھڑے ہو گئے, کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ٹھیک, میاں صاحب فرمائیے گا, کچھ کہہ رہے تھے آپ. آپ لوگوں پہ پولیس پہ تو نہیں پستول تان سکتے نا, سرکاری لوگوں پہ. میاں صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ میاں صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. یہ منی صاحب آپ فرمائیے گا کہ الٹیمیٹلی اس قانون کو
یا اس آرڈیننس کو گورنمنٹ کو واپس لینا پڑے گا جس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے ہر طرف سے, یا پھر اب یہ جاری رہے گا؟ دیکھیں اب آرڈیننس ہے, اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے. جی ہاں, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور اگر عدالت میں یہ ثابت کرنے پہ یہ ثابت ہو جائے کہ آئین کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, فریڈم آف پریس ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ ان سے متصادم ہے, تو یقینی طور پر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اور ہمارے ملک میں ایسی نظیر موجود ہے کہ عدالتوں نے قانون اسٹرائک ڈاؤن کیے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا. لیکن میں نے دوبارہ کہا یہ نوبت کیوں آئی, اتنی ارجنسی کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کو غلط ایڈوائس کیا گیا, اتنی ارجنسی کیا ہے؟ اور ایڈوائس کرنے والے بڑا دلچسپ صورتحال تھے کہ پرائم منسٹر صاحب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی اور صرف پی ٹی آئی ایک ہی عمران خان صاحب, اور جن سے مشورہ کیا گیا وہ تینوں کے تینوں دوسری پارٹی, شیخ رشید صاحب, فروغ نسیم صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پی ٹی آئی کا ہاں نہیں, پی ٹی آئی کا صرف ووٹ ایک ہی تھا, باقی دوسری پارٹیوں کے تھے. تو جب اس قسم کی حالات ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک پاپولر پارٹی تھی اور میڈیا ہمیشہ اس کو بیک کرتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی کوڈز کو توڑنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی. وہ دیکھیں حکومت میں جب آپ آتے ہیں نا تو آپ ایک خاص لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ لینس وہ جب تک حکومت میں رہتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں پہ چڑھا رہتا ہے, وہ پتہ تب چلتا ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کیا. خواجہ آپ نے گفتگو فیصلہ آپ نے خود کرنا, لیکن آخر میں صرف 2 لفظ میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں, حکومت کے حضور بھی, کہ جناب فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, لیکن مہربانی کر کے صرف یہ ڈیفائن کر دیں کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.